अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, लिहाजा बहुत आराम से बैठ जाइए चाय कॉफ़ी लेकर और मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन मशागिल के बारे में जो हम 60 के बाद शुरू करने वाले हैं। पहले एक सवाल का जवाब दें, क्या कभी आपने महसूस किया है कि 60 साल की उम्र के बाद दिन तो गुजर जाता है लेकिन जिंदगी जैसे कहीं रुक सी जाती है। सुबह उठते हैं, वही मामूल, वही खामोशी और दिल में एक सवाल, अब आगे क्या। बहुत से लोग समझते हैं कि 60 के बाद जिंदगी सिर्फ आराम करने का नाम है। बहुत सारा काम कर लिया, अब हमें आराम की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि यही वो उम्र है जब इंसान खुद को दोबारा डिस्कवर करता है। शायद आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी हो, लेकिन क्या आपने कभी अपने दिल की सुनी? जरा सोचें, अगर आपको एक मौका और मिले कि आप वो सब करें जो जवानी में ना कर सके, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? एक नया शौक, एक नई मसरूफियत, शायद यही चीज आपकी जिंदगी में दोबारा खुशी, मकसद और जोश वापस ले आए। अगर आज आपके दिल में कोई खामोशी, उदासी, कोई उलझन या जिंदगी के बारे में कोई सवाल है, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हम मिलकर जिंदगी की इन बातों को समझते हैं जो अक्सर दिल में रह जाती हैं मगर जुबान पर नहीं आती। अगर आप भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हौसला देने वाली और जिंदगी को बदल देने वाली बातें सुनना पसंद करते हैं, तो आइए हमारे खानदान का हिस्सा बन जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं ही मेरी असल ताकत है। जी, मैं पहला मशगला, पहली हॉबी और पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखने जा रही हूं, अपनी जिंदगी की कहानी लिखना शुरू करें। ये मेरा नंबर 1 पॉइंट है, क्योंकि 60 साल के बाद इंसान के पास एक बहुत बड़ा यादों का जखीरा होता है। ऐसी यादें जो शायद किसी किताब में ना मिले। आपने जिंदगी में खुशियां भी देखी होंगी, मुश्किलात भी देखी होंगी, कामयाबियां भी, और कुछ ऐसे लम्हे भी जिन्होंने आपको अंदर से बदल दिया। क्यों ना इन सबको लिखना शुरू किया जाए। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं हम कौन से राइटर हैं, लेकिन यहाँ अच्छी जबान या मुश्किल अल्फाज की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल से लिखें। मिसाल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, बचपन में ईद कैसे मनाई जाती थी, आपने अपनी पहली नौकरी कैसे हासिल की, या वो दिन जब आप पहली बार वालिदैन बने। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? तो सब्र करें, कई साल बाद आपके बच्चे या पोते पोतियां आपकी लिखी हुई बातें पढ़ रहे होंगे। उन्हें सिर्फ वाकयात नहीं मिलेंगे बल्कि वो आपके जज्बात भी महसूस करेंगे। ये शौक सिर्फ यादें महफूज नहीं करता, बल्कि इंसान को अपने माजी के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक भी देता है। बहुत से बुजुर्ग बताते हैं कि लिखने से दिल हल्का हो जाता है और तन्हाई भी कम महसूस होती है। ये बहुत ही खूबसूरत मशगला है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सेकंड पॉइंट लिखूं, हर इंसान की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, तो आप अपनी मर्जी से इन मशागिल में से कोई सा भी मशगला अपने मिजाज के मुताबिक चूज करेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे मेरे साथ। यकीन दिलाती हूं कि बहुत मजा आने वाला है। हमारा सेकंड पॉइंट है पुरानी तस्वीरों की यादों को तरतीब देना। घर के किसी कोने में रखी पुरानी तस्वीरें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होते, इनमें जिंदगी छुपी होती है। कभी गौर किया है कि एक पुरानी तस्वीर देखते ही कितनी ज्यादा बातें उससे रेलिवेंट जो हमें याद आ जाती हैं। 60 साल के बाद ये एक खूबसूरत शौक बन सकता है। आप अपनी पुरानी तस्वीरों को तरतीब दें, हर तस्वीर के पीछे की कहानी लिखें। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर हमारे घर की है, ये पुराने घर की है, ये वो दिन था जब मेरे बेटे ने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की थी। हर तस्वीर से रिलेटेड बात उस तस्वीर के बैग पर जरूर लिखें। इस काम के दौरान आप ना सिर्फ माजी को दोबारा जीते हैं बल्कि खानदान के दूसरे अफराद को भी अपनी तारीख से जोड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पोते पोतियां हैरत से पूछते हैं, दादा अबू आप वाकई इतने शरारती थे। ये लम्हे खानदान को करीब लाते हैं। कई खानदान अब तस्वीरों को मोबाइल या कंप्यूटर में महफूज भी करते हैं ताकि आने वाली नस्लें उन्हें आसानी से देख सकें।
اور آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات پرانی تصویریں انسان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لے آتی ہیں جو کئی دنوں سے غائب ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ شیئر کیجئے گا. تھرڈ میرا پوائنٹ ہے پرندوں کو دیکھنے اور پہچاننے کا شوق اپنانا. ایک مکمل ذمہ داریوں والی اور مصروف زندگی کے بعد 60 سال کے بعد یہ وقت ہے کہ انسان فطرت کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. صبح کی چہچہاٹ کو سننا، مختلف پرندوں کو دیکھنا، ان کو پہچان کرنا ایک نہایت پرسکون شوق ہے. آپ کو کسی مہنگے سامان کی ضرورت نہیں، صرف گھر کی چھت، صحن یا قریبی پارک کافی ہے. مثال کے طور پر آپ صبح پارک میں چلے جائیں، چھت پہ چلے جائیں تو آپ نوٹس کیجئے گا کہ کون سے پرندے روز آتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ ان کی آوازوں اور عادتوں کو پہچاننے لگیں گے. ایک بزرگ نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بہت اداس رہتے تھے، پھر انہوں نے پرندوں کو دیکھنے کا شوق اپنایا. اب وہ ہر صبح نئی دلچسپی کے ساتھ جاگتے ہیں کہ آج کون سا مہمان آئے گا، آج کون سا خوبصورت پرندہ آئے گا. یہ شوق انسان کو حال میں جینا سکھاتا ہے، فطرت کے قریب کرتا ہے، ذہنی سکون دیتا ہے اور خوشی میں اضافہ کرتا ہے. میرا فورتھ پوائنٹ ہے ہر ہفتے ایک نئی چیز سیکھیں. ہر سیکھنے کی چیز کو چیلنج سمجھیں. کئی لوگ 60 سال کے بعد یہ سوچتے ہیں اب سیکھنے کی عمر گزر گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. جب انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو زندگی یکساں محسوس ہونے لگتی ہے. خود سے وعدہ کریں ہر ہفتے ایک نئی چیز سیکھنی ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر موبائل کی نئی ایپ استعمال کرنا، آن لائن ویڈیو کال کرنا، نئی ڈش بنانا، چند الفاظ کسی نئی زبان کے سیکھنا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے بزرگ ابھی بھی ایسے ہیں جو موبائل یوز نہیں کرتے، سمپل وہ پرانے والا موبائل رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نیو ہمیں اینڈرائیڈ فون استعمال نہیں کرنا آتا، اور ہم انہیں سکھا سکتے ہیں. شروع میں مشکل محسوس ہوتا ہے، شاید آپ کئی بار غلطی کریں، لیکن یہی تو خوبصورتی ہے. نئی چیز سیکھتے وقت انسان دوبارہ طالب علم بن جاتا ہے. پھر آپ کو لگے گا سیکھنا اور سکھانا دو مختلف چیزیں ہیں. فار ایگزامپل جیسے اب بل آن لائن جمع ہوتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج میں نے آن لائن بل جمع کرایا، تو آپ کے چہرے پر فخر ہوگا. عمر چاہے کوئی بھی ہو، سیکھنے کا عمل ذہن کو متحرک رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا روکا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ذہن اگر رک جائے تو انسان کے اندر احساسات مرنے لگتے ہیں. تو پلیز اپنے آپ کو زندہ رکھیں. اچھا، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ میں بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گی، لیکن آپ نے وہی چیز شروع کرنی ہے جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو، کیونکہ سارے پوائنٹ سب کے لیے نہیں ہیں. ہر پوائنٹ جو ہے ہر ایک کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہوگا. اور آپ نے آخر میں مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اور کون سے پوائنٹ ہو سکتے ہیں مشاغل کے لیے، اور کون سے انٹرسٹنگ ہیبٹس ہو سکتی ہیں جو ہم اپنانا شروع کر دیں 60 کے بعد، کیونکہ ہم ایک کمیونٹی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں. میں صرف سناتی ہی نہیں، سننا بھی پسند کرتی ہوں. میرا 5th پوائنٹ ہے پڑوس کے بچوں کو مفت کچھ سکھائے. زندگی بھر جو تجربہ آپ نے حاصل کیا ہے وہ ایک خزانہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑھاپے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تجربہ کسی نوجوان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے تو قرآن پاک سکھانا شروع کر دیں. اگر ترجمہ اور تفسیر آتی ہے تو یہ کام بھی بسم اللہ کر کے شروع کریں، یہ بہت نیکی کا کام ہے. اگر آپ سلائی میں ایکسپرٹ ہیں، حساب میں اچھے ہیں، کوئی اور ہنر آتا ہے تو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو تلاش کریں جو ان کو سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل اتنی مہنگی اکیڈمیاں بن گئی ہوئی ہیں جو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ یہ نیکی کا کام کریں کہ چند گھنٹے پڑوس کے بچوں کے لیے نکالیں، اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کے لیے نکالیں جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں. ذرا تصور کریں ایک بچہ جو ریاضی میں کمزور ہے آپ کی مدد سے اچھے نمبر لے آتا ہے، یا کوئی بچی آپ سے سلائی سیکھ کر خود اعتمادی محسوس کر سکتی ہے، یا قرآن پاک پڑھ لیتی ہے، تو یہ کتنا بڑا اجر ہے آپ کے لیے. اس کام کا فائدہ صرف بچوں کو نہیں بلکہ آپ کو بھی ہے. ایک تو آپ کی خاموشی ختم ہوگی، آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے، اور زندگی
ایک بہت بڑا مقصد بن جائے گی آپ کے لیے۔ میرا 7 پوائنٹ ہے، ہر گھر کی کچھ خاص ڈشز ہوتی ہیں جن کا ذائقہ صرف اس گھر میں ملتا ہے۔ تو جناب 7 پوائنٹ یہ ہے کہ خاندان کی روایتی ترکیبوں کو محفوظ کریں۔ شاید آپ کے پاس بریانی، قورمہ، اچار، کھیر کی ایسی ریسیپیز ہوں جو پورے خاندان میں مشہور ہوں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ ترکیبیں لکھ کر محفوظ نہ کی گئیں تو آنے والی نسلیں اس اسپیشل ذائقے سے محروم ہو سکتی ہیں؟ اچھا، آپ مجھے شیئر کر کے بتائیے گا آپ میں سے کس کس کو کون سی ڈش اچھی بنانی آتی ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ ڈشز بنانا صرف خواتین کا کام نہیں ہے، دنیا کے بہترین شیف مرد ہوتے ہیں۔ اب پلیز خواتین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا، میں کسی کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی، مجھے تو صرف محبت چاہیے۔ 60 سال کے بعد یہ ایک خوبصورت شوق بن سکتا ہے۔ آپ تمام ریسیپیز کو اپنی ڈائری میں لکھیں، صرف اس کے انگریڈینٹ ہی یا اجزاء ہی نہ لکھیں، ان کے ساتھ جڑی ہوئی یادوں کو بھی لکھیں تو بہت مزہ آئے گا۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ لکھیں گی زندگی میں جو میں نے کھیر مجھے اچھی بنانی آتی ہے تو سب سے پہلے میں نے کھیر کب بنائی۔ جب بچے اور پوتے پوتیاں یہ ترکیبیں پڑھیں گے تو انہیں کتنا مزہ آئے گا، بلکہ وہ خاندان کی کہانیوں سے بھی جڑ جائیں گے۔ باورچی خانہ صرف کھانا پکانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یادوں اور محبتوں کا بھی خزانہ ہے۔ جی، اب میرا 8 پوائنٹ ہے روزانہ آواز میں اپنی یادیں ریکارڈ کرنا۔ ہم سب کے پاس ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو کبھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، بچپن کی شرارتیں، پرانے زمانے کی رسمیں یا زندگی کی مشکل دن۔ اکثر یہ سب یادیں وقت کے ساتھ کھو جاتی ہیں۔ اگر موبائل فون تقریباً ہر شخص کے پاس موجود ہے تو روزانہ صرف 5 منٹ نکالیں اور اپنی آواز میں سے ایک یاد ریکارڈ کریں۔ مثال کے طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں عید کیسے منائی جاتی تھی، یا آپ نے زندگی کا سب سے اہم سبق کب سیکھا۔ بلکہ آپ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر کے آپ اپنا کوئی چینل بھی بنا سکتے ہیں، آپ وہاں بھی اپنی انٹرسٹنگ باتیں شیئر کر سکتے ہیں، بہت ساری آپ کی کمیونٹی بن جائے گی، آپ سارے یہ مشاغل وہاں بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ کی آواز، آپ کے جذبات، آپ کے تجربات اس طریقے سے ہمیشہ زندہ رہیں گے اور قیمتی خزانہ بن جائیں گے۔ ایک بہت ہی ویلیوبل مشغلہ نمبر 9، سماجی خدمت یا رضاکارانہ کام میں حصہ لیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ان کی ضرورت شاید پہلے جیسی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور خود اپنی بھی۔ آپ کسی اسکول، مسجد، فلاحی ادارے یا محلے کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا کام ہونا ضروری نہیں، بلکہ کسی بیمار پڑوسی کی عیادت کرنا، ضرورت مند بچوں کو پڑھا دینا بھی یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں۔ ایک خاتون نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ تنہا رہ گئیں، تو انہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال یہ کیا کہ انہوں نے ایک فلاحی ادارے میں کام کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کے چہروں پر خوشی دیکھ کے انہیں اپنی زندگی کا دوبارہ سے ایک نیا مقصد مل گیا۔ دوسروں کی مدد کرنا صرف سامنے والے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے دل کو بھی سکون دیتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی معاشرے کا اہم فرد ہے۔ ایک ڈائری روزانہ شکر گزاری کی لکھیں، یہ 10 میرا پوائنٹ ہے۔ زندگی کے اس مرحلے پر اکثر انسان اپنی کمیوں، بیماریوں یا مشکلات کے بارے میں زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر ہم روزانہ چند لمحوں کے لیے اپنی نعمتوں پر غور کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک ڈائری کھولیں اور صرف 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ بڑی چیزیں ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر آج میرے فلاں رشتہ دار نے یا میرے بیٹے نے مجھے فون کیا، آج میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، میری طبیعت بہت بہتر ہے اور آج میں نے سارا دن بہت سکون کے ساتھ گزارا۔ شروع میں آپ کو یہ بات بہت چھوٹی سی لگے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ پازیٹیو باتوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ شکر گزاری لکھنے سے انہیں ذہنی سکون اور خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں شکر گزاری کے بارے میں تو ایک ہمارے اندر پازیٹیو لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں بہت کام کرتی ہیں۔
انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی اب بھی بہت خوبصورت ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے مچھلی پکڑنے کا شوق۔ کتنے لوگوں کو ہے؟ ذرا مجھے شیئر کیجیے گا۔ یہ عموماً میل پروفیشن ہے، لیکن فیملی کے ساتھ بہت سارے لوگ جاتے ہیں فشنگ کے لیے، تو آپ نے شیئر کرنا ہے فوراً سے کون کون سے لوگ ہیں جن کو یہ مچھلی پکڑنے کا شوق ہے۔ اگر آپ 60 سال کے بعد ذہنی سکون تلاش کر رہے ہیں تو مچھلی پکڑنے کا شوق آپ کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ مچھلی پکڑنا صرف شکار کرنا نہیں بلکہ فطرت کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ سوچئے ذرا، صبح کا وقت ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، آپ جھیل یا نہر کے کنارے خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں مچھلی پکڑنے کی چھڑی ہے اور سامنے پانی کی لہریں۔ ایسے لمحوں میں انسان دنیا کی بہت سی پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی میں خاموشی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن جب انہوں نے فشنگ کا شوق اپنایا تو انہیں نئی مصروفیت مل گئی۔ کبھی دوست ساتھ ہوتے ہیں، کبھی فیملی ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی صرف فطرت۔ یہ صرف شوق ہی نہیں ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں آپ صبر کرنا بھی سیکھتے ہیں، اور اکثر زندگی کے بڑے سبق بھی خاموش پانی کے کنارے ہی ملتے ہیں۔ میرا 12 اور سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کا شوق اپنائیں۔ بہت سے لوگ ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اس کا ترجمہ سمجھنے کا وقت نہیں نکال پاتے۔ 60 کے بعد یہ ایک ایسا شوق بن سکتا ہے جو دل کو گہرا سکون دے۔ روزانہ صرف 10 یا 15 منٹ نکالیں، 1 یا 2 آیات پڑھیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی سہولت کے مطابق، اپنے جسم کے آرام کے مطابق آپ اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دل تک پہنچے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں رب اپنا بندے سے مخاطب ہے، اس میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، تو ایک طرح کا ایک ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ انسان کا جڑ جاتا ہے۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو انہیں محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ زندگی کے بہت سے سوالات کے جواب انہیں انہی آیات سے ملنے لگے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کسی مشکل یا تنہائی کا شکار ہو تو قرآن کی بہت سی آیات اسے امید اور صبر کا راستہ دکھاتی ہیں۔ یہ صرف شوق نہیں، یہ ایک علم ہے، ایسا علم جو دل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ کیوں دل مضبوط ہوتا ہے؟ کہ ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس قرآن پاک میں کیا لکھا ہے۔ اس کو صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، اس لیے پڑھنا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، اور دنیا اس وقت ہماری اچھی ہوگی جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہماری دنیا بھی جنت ہے، ہماری آخرت بھی جنت ہے۔ کیونکہ اللہ کے کلام کو پڑھنا دل میں خاص قسم کا اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اچھا، میں نے جب قرآن پاک کو فرسٹ ٹائم ترجمے سے پڑھا تھا تو میں نے فرسٹ ٹائم میں نے صرف ترجمہ ایک دفعہ پڑھا پورے قرآن پاک کا، تاکہ میرا تسلسل نہ ٹوٹے۔ پھر دوسری دفعہ میں نے ایسا کیا تو مجھے کافی سارا ترجمے کے ساتھ قرآن پاک آ گیا، اور ویسے بھی میری گریجویشن عربک میں ہے تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی۔ تو آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس زبان کے ماہر ہوں گے۔ اور 13 میرا پوائنٹ ہے کوکنگ کا شوق۔ یہ مشغلہ بہت اچھا ہے۔ اکثر لوگ کھانا پکانے کو صرف ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، لیکن 60 سال کے بعد یہی کام ایک خوبصورت شوق بن سکتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہی طرح کے کھانے بناتے ہیں تو اب وقت کچھ نیا آزمانے کا ہے۔ مثال کے طور پر ہر ہفتے ایک نئی ڈش بنائیں، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک کی ترکیب استعمال کریں، اپنی پرانی خاندانی ڈشز کو نئے انداز میں تیار کریں۔ میری ایک جاننے والی خاتون تھی، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی وفات کے بعد یوٹیوب سے دیکھ کے نئی نئی ڈشز کو سیکھنا شروع کیا۔ وہ اتنی زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی کہ انہوں نے آن لائن اپنا کام شروع کر دیا، یعنی اپنی ہی سٹی میں وہ ڈیلیوری دینے لگی۔ آج کل ان کا اچھا خاصا کام چل گیا ہے، ایک ارننگ بھی ہو رہی ہے اور وہ بہت زیادہ بزی بھی ہو گئی ہیں۔ جب ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں تو صرف پیٹ ہی نہیں بھرتا، بلکہ ہم جب دوسروں کو کھلاتے ہیں، تعریف ہمیں ملتی ہے، تو اس طرح ہم ایک طرح کی محبت بھی بانٹتے ہیں، اور اس سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم کھانا بناتے ہیں، اپنے فیملی کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، رونق بھی آتی ہے، ہمیں خود کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ نئی ترکیبیں آزمانا ذہن کو متحرک رکھتا ہے اور ہم تازہ دم رہتے ہیں۔
میں نے اس لیے اتنے سارے مشاغل ڈسکس کیے کہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک اچھا لگ جائے، اس لیے میں تھوڑی ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے اور میں تھوڑا تیز بھی بتایا ہے، آپ نے عام روٹین سے ہٹ کے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، آپ بھی یقیناً اچھا فیل کر رہے ہوں گے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے اس میں سے کون سی جو ہے مشغلہ آپ کو زیادہ اچھا لگا ہے، اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق آپ نے مجھ سے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ ایک ایسے شوق ہیں جو صرف تنہائی کو ہی نہیں کم کرتے بلکہ زندگی میں خوشی، مقصد اور سکون بھی واپس لاتے ہیں۔ تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ شوق اپنانے والے بزرگ عموماً زیادہ خوش، مطمئن اور ذہنی طور پر متحرک رہتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ مائی ڈیئر ویورز، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور بہت زیادہ محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں، مصروف بنا سکیں۔ اب مجھے اینڈ پر آپ نے ایز یوزول کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ 60 سال کے بعد یا میرے ینگ بچے بھی کون سی ہابیز جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور اسپیشلی میرے وہ ویورز، میرے بہن بھائی جو 60 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، وہ مجھے بتائیں گے کہ کون سا شوق وہ اپنانے کا موقع ان کو ملے تو وہ اپنانا چاہیں گے، کون سا شوق ہے جو اس کو وہ منتخب کریں گے اور کیوں۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ اللہ حافظ۔